अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि तमाम एपिसोड्स पर वक्त मिलती रहे। आज मैं दर जाना की एपिसोड नंबर 10 लेके आई हूँ। दिन मामूल के मुताबिक गुजरते जा रहे थे। मौसम गर्मा पूरी आबोताब से छा चुका था। इस वाक़े को 1 महीना होने को आया था। अब उसका जख्म बहुत बेहतर था, मगर डॉक्टर ने कम अज कम 2 महीने का रिकवरी पीरियड बताया था। दवाई वो अब भी मुसलसल ले रहा था। अना ने 2 महीने तक उसका हवेली से निकलना सख्ती से मना कर दिया था, मगर वो एक जगह पर टिक कर बैठने वाले लोगों में हरगिज नहीं था। अना को मनाकर कभी उनको खबर लगे बगैर वो कारोबारी मामला देखने को चला ही जाता था। जानता था अगर अना नाराज हो भी गई तो ज्यादा अरसे तक नाराज नहीं रह पाएंगी। उस दिन के बाद से अनादल ने उसे बात करने का मौका ही नहीं दिया था। उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो इसे बात नहीं कर पाया था। आज वो सुबह काम के सिलसिले में बाहर गया था। अब वापस आया था तो अना से मिलकर उसने अनादल की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो हवेली में कहीं नजर न आई। अना ने खाने का पूछा तो उसने बाहर ही खा लिया था कहकर टाल दिया। वो अगले हफ्ते पूरे 3 माह के लिए इस्लामाबाद जा रहा था और वो अनादल को साथ लेकर जाना चाहता था, मगर वो तो बात करके राजी नहीं थी और ईसा उस पर किसी किस्म का जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। पूरी हवेली उसकी तलाश में भटकने के बाद बिलाखिर वो उसे अकबी हिस्से के बाग में मिली थी। अकबी हिस्से का बाग हवेली के मकीन बहुत कम इस्तेमाल करते थे। एक किनारे में लगे पौधों की जानिब रुख किए नीचे बैठी वो न जाने क्या कर रही थी। ईसा धीरे धीरे चलता उस तक पहुंचा, मगर वो उससे बेखबर पौधा लगाने में मसरूफ थी। गैर महसूस अंदाज में उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे। वो उसके साथ आकर नीचे ही बैठ गया। उसके बैठने पर वो चौंकी। ईसा को एक नजर देखकर वो वापस उसने अपनी तवज्जो पौधे की जानिब कर ली थी, गोया वो वहां मौजूद ही नहीं था। उसे हैरत नहीं हुई, वो उसकी बेतनाई का आदी हो चुका था। अब वो पौधा लगाकर साथ वाले पौधे के गले सड़े पत्ते काट रही थी। ऐसे मत पकड़ो, अपना हाथ जख्मी कर लोगी। वो एक लंबा पत्ता काटने लगी थी जब ईसा ने उसका कैंची वाला हाथ थामा। ये देखो, बस यहाँ से काटो। उसने वैसे ही थामे हुए पत्ते का गला हुआ हिस्सा काटा, मगर उसका हाथ नहीं छोड़ा था। अनादल ने अपना हाथ निकालना चाहा तो उसने दूसरे हाथ से कैंची निकालकर साइड पर रखी और उसके कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। मैं लफ्जों में अच्छा नहीं हूँ, उम्मीद है तुम मेरी आंखों से जान लोगी कि मैं वाकई तुम्हें चाहता हूँ। अनादल, तुम जानती हो ना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। उसकी बात पर अनादल का दिल बुरी तरह धड़का था। कुछ देर उसे यूं ही देखते रहने के बाद उसने आहिस्तगी से सर इस बात में हिलाया। मैं जानती हूँ, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। उसकी आंखों में देखते वो धीमे लहजे में गोया हुई। मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि तुमने ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया। मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है ईसा, मैं सब समझती हूँ, मगर मैं तुम्हारे सच्चे जज्बात, किसी इनसिक्योरिटी की नज़र नहीं करना चाहती। तुम मुझे चाहते हो, मगर मेरे साथ ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। शायद तुम्हें अभी समझ ना आए, मगर वक्त के साथ तुम्हें खुद समझ आ जाएगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर तुम अपने फैसले पर पछताओगे। मोहब्बत के नाम पर पूरी ज़िंदगी नहीं काटी जाती। मैं तुम्हें खुद कह रही हूँ कि पीछे हट जाओ। तुम मुझे इतना पाक जज्बा देने का सोच रहे हो और बदले में मेरे पास तुम्हें देने के लिए अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं है। बेलचक अंदाज में कहते वो खुद को उससे छुड़वाते फासला कायम कर गई थी। मुझे अंधेरे में भी कबूल है। मैं मोहब्बत के नाम पर जिंदगी काट सकता हूँ। अनादल, बचपन से इसी मोहब्बत के नाम पर सब किया है। अब तो तुम मेरी रूह में, जिस्म में, मेरे रात दिन में रच बस गई हो। अब मुझे किसी दूसरी चीज या सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा साथ काफी है। वो गंभीर लहजे में बोलता एक कदम करीब हुआ। ऐसा तुम सोचते हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब जबकि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ तो तुम्हें कसूरवार भी नहीं ठहरा सकती। तुम खुद को ब्लेम मत करना। बस कुछ लोग अपने खून में ट्रेजेडी लेकर पैदा होते हैं। मैं भी शायद उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से हूँ। वो तलखी से मुस्कुराई। ईसा का दिल सुकड़ा। उसके अल्फाज किसी निश्तर की तरह ईसा के सीने से आर पार हो रहे थे। दोबारा अपने लिए कभी ऐसे अल्फाज मत करना। मैं किस तकलीफ से गुजरता हूँ जब तुम खुद को लुक डाउन करती हो।
وہ ماتھے پر بل لیے بولا تو وہ حیرت و تمسخر سے ہنسی. تمہیں برا نہیں لگنا چاہیے. آئی ایم یوزڈ ٹو اٹ. تمہیں پتہ ہے عیسیٰ، کچی عمر میں دل کا مر جانا، بچپن میں ایک بھیانک خواب کی طرح معلوم ہونا انسان کو کتنا تباہ کر دیتا ہے کہ پھر آپ زندگی میں بس خوشی ڈھونڈتے ہیں یا خوشی آپ کو ڈھونڈتی ہے، مگر راستہ دونوں کو نہیں مل پاتا. دیر از نو ان بٹوین. وہ ہر لفظ پر زور دے کر کسی خواب، کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی. اس کا لہجہ بالکل سادہ تھا. عیسیٰ سانس روکے اسے سن رہا تھا. وہ آج پہلی مرتبہ اس کے سامنے اپنا کمزور رخ واضح کر رہی تھی، اور عیسیٰ کی تو وہ حالت تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. وہ اس کی محرومیوں کا سوچ کر پاگل ہو رہا تھا. وہ جو اپنی بڑی سی بڑی تکلیف پر صبر کر جاتا تھا، آج اس کی ایک بات نے عیسیٰ کی آنکھیں نم کر دی تھی. شہد رنگ آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ دھیما سا مسکرائی. کم آن، میں تو تمام معاملات خوش اسلوبی سے اختتام کی طرف بڑھانا چاہتی تھی. تمہیں ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرسری سے انداز میں کہتی واپس پودوں کی جانب رخ کر گئی. یہ تو وہ خود ہی جانتی ہے کہ اس وقت اس کے اپنے دل کی کیا حالت ہو رہی تھی، جس نے عیسیٰ کو اس کے ہر گناہ، ہر ظلم سمیت قبول کر لیا تھا. مگر سوچیں، چھن جانے کا خوف، رشتوں پر بے اعتباری بھی گویا اس میں رچ بس چکی تھی. ان سب کے آگے تو محبت جیسا جذبہ بھی کم پڑ رہا تھا. اس نے بڑی مہارت سے اپنے آنسو آنکھوں میں آنے سے قبل ہی روک لیے تھے. عیسیٰ اسے دیکھ کر رہ گیا. جس مہارت سے اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا، عیسیٰ کا دل اس کے لیے بری طرح تڑپا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خود سمیت اسے اس حال میں پہنچانے والے ہر شخص سے اس کی ہر پل کی اذیت کا دردناک بدلہ لے. تم ٹھیک ہو؟ اس کی بے چینی سے کیے گئے استفسار پر انادل نے حیرت سے اسے دیکھا. یہ سوال انتہائی غیر متوقع تھا. کچھ لمحے عیسیٰ کو دیکھنے کے بعد وہ مسکرائی. ہاں، میں ٹھیک ہوں. کوئی اور ہوتا تو وہ اس کے دھوکے میں آ جاتا، مگر مقابل عیسیٰ خان کدلانی کھڑا تھا، جس نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا تھا. تو کیسے اس کی آنکھوں میں چھپے گہرے درد و کرب کے رنگ نہ دیکھ پاتا؟ تم کیسی اذیتوں سے گزرتی رہی ہو جو تم اپنے جذبات چھپانے میں ایسی ماہر ہو گئی ہو؟ قربانی دیتے دیتے تم نے خود کو کب قربان کرنا شروع کر دیا نادل؟ کیوں؟ اس کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا. وہ ایسی کیوں تھی؟ وہ اپنا درد زبان پر کیوں نہیں لاتی تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا. اس کے سوال پر انادل کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا. اس کی جو حقیقت آج تک نہ جان پایا تھا، وہ شخص لمحوں میں جان گیا تھا. انادل نے قدرے توقف بعد کچھ کہنے کو لب کھولے، پھر سر نفی میں ہلاتی خاموش ہو گئی. کہو، میں سننے کو تیار ہوں. تمہارے ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر اذیت بھرے لمحے، ہر زخم. مجھے ویسے ہی محبت ہے جیسے مجھے تمہاری ہنسی سے، تمہاری سمندر سے رنگ بدلتی آنکھوں سے، تمہارے بات کرنے کے انداز سے، تمہاری ہر ادا سے محبت ہے. تم مجھے اپنی ہر کڑوی حقیقت بنا کسی خوف کے بتا سکتی ہو. وعدہ کرتا ہوں مایوس نہیں کروں گا. لہجے میں سرگوشی کرتا وہ انادل کا دل اپنے شکنجے میں جکڑ رہا تھا. اس شخص کے پاس کوئی طلسم تھا. وہ بولتا تھا تو انادل نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سنی جاتی، دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر بات پر یقین کر لیتا. دماغ اس کی ہر صدا پر لبیک کہتا تھا. مجھے اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کرنی ہے عیسیٰ. یا تم یہ سمجھ لو کہ ابھی وہ سب زبان پر لانے کی ہمت نہیں ہے. شاید پھر کبھی، کسی اور دن، کسی اور وقت، کسی انجانے لمحے میں، بہت کسی مایوس گھڑی میں میرا دل اپنا درد بہانے پر راضی ہو جائے تو شاید میں تمہیں سب بتا سکوں، پر ابھی نہیں. امید ہے تم انتظار کرنے میں اچھے ثابت ہوگے نا؟ آنسو پیچھے دھکیل کر، اداس آنکھوں سے مسکرا کر کہتے وہ واپس اندر کی جانب چلی گئی تھی. عیسیٰ اس کے الفاظ پر غور کرتا اندر سے ٹوٹا پھوٹا اپنی جگہ پر برف کا مجسمہ بنا کھڑا رہ گیا تھا. لاکھ کوشش کے بھی وہ ہل نہیں پایا تھا. وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکنا چاہتا تھا، اسے یقین دلانا چاہتا تھا، اس کا ہر خوف اپنی محبت سے ختم کرنا چاہتا تھا، اس کا اعتبار اچھی چیزوں پر بحال کرنا چاہتا تھا. مگر صرف چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے الفاظ اس قدر صحیح تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا. اس دن کے بعد سے انادل پھر اس کے سامنے سے ایسی غائب ہوئی تھی کہ نہ ناشتے کی میز پر، نہ رات کے کھانے پر، اور نہ ہی کہیں اور نظر آتی. وہ کئی بار اس کے کمرے میں جانے کا سوچتا،
مگر دروازے تک جا کر واپس چلا جاتا۔ وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا، مگر اندر کہیں وہ چاہتا تھا کہ انادل سے ابھی سامنا نہ ہو۔ وہ اسے کیا جواب دے گا؟ وہ خود اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ رومی کی ڈھولکی رکھ لی گئی تھی۔ دور قریب کے تمام رشتہ دار حویلی پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا۔ شادی کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ وہ سارا دن کام میں مصروف رہتی۔ ملازماؤں اور گھر کی عورتوں کے ساتھ مہمانوں کو دیکھنے میں دن گزر جاتا اور ساری رات رومی اسے جگائے رکھتی۔ رات کے دوسرے پہر جاگ کر وہ دونوں بامشکل سوتی تھیں، مگر عیسیٰ اس دن کی باتیں یاد کر کے وہ اکثر صبح تک جاگتی رہتی۔ نہ دل اسے چھوڑنے پر راضی تھا، نہ اسے قبول کر کے مطمئن تھا۔ وہ عجیب گرداب میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ آج بھی وہ صبح کے وقت جاگی تو اب رات کے 11 بجے کمرے میں واپس آئی تھی۔ فریش ہو کر وہ بیڈ پر آن بیٹھی۔ رومی بے سود سو رہی تھی۔ رومی کو یوں پرسکون سا سوتے دیکھ کر ایک نرم مسکان نے اس کے انابی لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اپنا دوپٹہ اتار کر اس نے سائڈ پر رکھا اور سائڈ لیمپ بند کر کے خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، مگر نیند آج پھر شاید روٹھی ہوئی تھی۔ بے چین ہوتے اس نے کروٹ بدلی۔ نیند نے نہ آنا تھا نہ آئی۔ اس کے دماغ میں انا کی کہی آج کی بات گھوم رہی تھی۔ انادل میری جان، میں جانتی ہوں کہ تم عیسیٰ سے جدائی نہیں چاہتی اور اسے اپنانے کا حوصلہ بھی خود میں نہیں پاتی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا، تم نے جو کچھ برداشت کیا، اس کے لیے میں ساری زندگی بھی خود کو کوسوں، خود کو تکلیف دوں تو کم نہیں ہوگا۔ میری وجہ سے تم اس حال کو پہنچ گئی ہو کہ ہیرا ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی تم خالی ہاتھ ہو۔ کاش اگر میں کچھ ہمت کر لیتی تو تمہیں یہ سب برداشت نہ کرنا پڑتا۔ میں تمہاری حالت سمجھتی ہوں، مگر ماں ہوں، تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا بیٹا یقین کرو، زندگی میں سب برا نہیں ہوتا۔ بری چیزیں فقط اچھی چیزوں کی اقدار بیان کرنے کے لیے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ زندگی میں اندھیرا صرف روشنی کی اصل قیمت بتانے کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم اندھیرے کے خوف میں بیٹھے رہیں گے تو کبھی روشنی کو پا ہی سکیں گے، جو آنی ہی آنی ہے، جسے ہر صورت میں آنا ہے۔ مگر ہم اپنی خوشیاں، اپنی آسانیاں، اپنی روشنی، اپنے خوف، اپنی بے وقوفی کی نظر کر دیتے ہیں۔ یقین کرو میرا بچہ، تمہاری زندگی میں آسانیاں آ گئی ہیں، خوشیاں آ گئی ہیں، وہ روشنی آ گئی ہے جسے اندھیرے کے خوف سے ہمیشہ تم نے ٹھکرایا ہے۔ محبت یہ سب چیزیں اپنے کاسے میں لے کر تمہارے دروازے پر کھڑی ہے، بار بار دستک دیتی ہے۔ ہمت کرو میری جان اور بڑھ کر دروازہ کھول دو۔ تم یہ سب ڈیزرو کرتی ہو، تم اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتی ہو۔ یہ کبھی مت سمجھنا کہ تمہارے ساتھ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا یا تم قابل نفرت ہو، قابل محبت نہیں، یا تم ایسا کچھ ڈیزرو کرتی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تم دنیا کی ہر خوشی، ساری محبتیں ڈیزرو کرتی ہو۔ یو آر ایکسٹریملی ایڈوریبل، لویبل۔ کبھی خود کو کم مت سمجھنا۔ عیسیٰ کو مزید انتظار مت کرواؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بے رخی سے وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور اپنا فیصلہ بدل لے گا کہ اپنی زندگی میں ہنسی خوشی آگے بڑھ جائے گا، تو تم صریحاً غلط ہو۔ اسے میں نے بچپن سے پالا ہے، وہ کبھی بھی تم سے دستبردار نہیں ہوگا، وہ تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے آخری حد تک جائے گا۔ وہ محبت میں بالکل بچوں جیسا ہے، جیسے بچے اپنی کسی عزیز چیز سے دستبردار ہونا نہیں جانتے، چاہے وہ چیز ان کے فائدے کے لیے ہو یا نقصان کے لیے۔ وہ بس انہیں چاہیے ہوتی ہے، وہ انہیں عزیز ہوتی ہے۔ تم بھی عیسیٰ کو یوں ہی عزیز ہو۔ اسے کوئی فائدہ، کوئی نقصان سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ تمہارے نام پر ہر چیز قبول کرنے کو تیار ہے۔ اسے موقع دو، وہ تمہاری سوچ، تمہارا دل، تمہارا خوف سب بدل دے گا۔ انا کی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی، مگر نیند نے بھی گویا آج نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ تنگ آ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ سلیپرز پیروں میں عرصے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ بالکونی میں آ گئی۔ ان کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، جہاں بالکونی سے نیچے لان اور گیراج کا تمام منظر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ نیچے نیم اندھیرا لان پر نظریں جمائے کھڑی تھی جب اسے درخت کے قریب کسی وجود کا گمان گزرا۔ اس نے غور کیا تو واقعی کوئی موجود تھا، مگر اندھیرے کے سبب وہ جان نہ پائی وہ کون تھا۔ وہ فوراً بالکونی کا گلاس ڈور بند کر کے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ بستر میں گھستے ہوئے اس کا دل نہ جانے کیوں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج رات رومی کی مایوں تھی۔
صبح سے تیاریوں میں مصروف اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ باہر لان میں مائیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ رومی کو ابھی باہر بٹھا کر واپس کمرے میں اس کا کچھ سامان لینے آئی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی، مگر دروازے پر عیسیٰ کو کھڑے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر برف سی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے دھیرے دھیرے چلتا اس کے مقابل قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تھال لے کر سائڈ پر رکھتے ہوئے عیسیٰ نے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ انادل پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو انادل؟ کچھ لمحے اس کے چہرے پر نظریں جمائے رکھنے کے بعد اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت انادل کو کسی تکلیف میں، کسی کشمکش میں معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کے غیر متوقع سوال پر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ وہ اب اپنا نچلا لب کاٹ رہا تھا۔ سر میں ہاتھ پھیرتے اس نے چہرے پر پھیرا اور یکلخت اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھاما۔ تم سارا دن سوچوں کے عذاب سے خود کو بچانے کے لیے ملازموں کی طرح کام میں جتی رہتی ہو، ساری رات کانٹوں پر جاگتی رہتی ہو، 2 نوالے لے کر کھانا چھوڑ دیتی ہو۔ تم مجھے پاگل کر دو گی، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ انادل جو چاہتی ہو پلیز مجھے بتاؤ، یوں خود کو اذیت دے کر تم مجھے لمحہ بلمحہ ختم کر رہی ہو۔ پلیز بتاؤ کیا چاہتی ہو، کیا سوچتی رہتی ہو سارا دن؟ کس چیز نے تمہاری نیند، تمہاری بھوک اڑا رکھی ہے؟ میرا ساتھ؟ کرب سے کہتے وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔ اس کی نسیں کھچی ہوئی تھیں، شہد رنگ آنکھوں میں درد شدت سے چلا رہا تھا۔ وہ واضح طور پر کرب کو اس کی نس نس میں اترتا محسوس کر سکتی تھی۔ میرا ساتھ کیا تمہارے لیے اس قدر تکلیف دہ ہے؟ اس نے جس انداز میں پوچھا تھا، انادل کو اپنا دل کئی ٹکڑوں میں بٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کئی لمحے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ بولو، دل میں سننے کو تیار ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو، باخدا تمہارا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ میں جانتا ہوں تم لوگوں کی، اپنوں کی ڈسی ہوئی ہو۔ تمہاری تکلیف کم کرنا چاہتا ہوں، بڑھانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ تو کہو، کوئی انکار، کوئی اقرار، کچھ تو تھما دو۔ وہ کرب کی آخری انتہا پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ انادل کی آنکھوں میں سیلے رواں بہہ رہا تھا۔ وہ مسلسل عیسیٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں کوئی اقرار، کوئی انکار نہیں کرنا چاہتی، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے عیسیٰ۔ میرا کاسہ بالکل خالی ہے، نہ محبت، نہ نفرت، نہ انکار، نہ اقرار، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بھیگے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر استفسار کرتے وہ عیسیٰ کو آج صحیح معنوں میں ادراک کروا رہی تھی کہ درانتی میں دل آ جائے تو کیسا محسوس ہوتا، روح زندگی اور موت کے بیچ کہیں پھنسی ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ جکڑے بیڈ سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا تھا۔ تو مجھ سے لے لو، میں تمہیں سب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا کاسہ دل تمہاری محبت سے بھرا ہوا ہے، میرا کاسہ خالی کر کے اپنا بھر لو، میں اپنا سب لٹانے کو تیار ہوں، بولو۔ وہ دل کو ہتھیلی میں رکھ کر پیش کر رہا تھا۔ انادل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود کو یوں 2 کڑی کا مت کرو عیسیٰ، تمہاری محبت، تمہارے جذبات سب بہت قیمتی ہیں، بہت سے بھی زیادہ۔ شاید سننے میں ایک بہانہ لگتا ہو، مگر انسیکیورٹیز بندے کو مار دیتی ہیں عیسیٰ، بہت بری چیز ہے۔ آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتی وہ اس سے بہت دور ہوتی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ کمرے سے واپس جا چکی تھی۔ وہ وہیں زمین پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عیسیٰ نے خود پر ضبط نہیں کیا۔ وہ رویا تھا، وہ اتنا رویا تھا جتنا آج تک نہیں رویا تھا۔ اس کا احساس، اس کی خوشبو کمرے میں اب بھی موجود تھی، مگر وہ موجود نہیں تھی۔ وہ اب بھی امید نہیں ہارا تھا، مگر دل میں خوف سا کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا کہ وہ ساری زندگی یوں ہی گزار دے گی۔ وہ اس کی ہوتے ہوئے بھی انا کی طرح بنجر زندگی گزار دے گی۔ وہ اپنی خوشیاں انسیکیورٹیز کی نذر کر دے گی۔ وہ آج اپنی زندگی میں پہلی بار یوں سمندر سا رویا تھا، اور وہ اس کی وجہ سے رویا تھا، اس کی تکلیف پر رویا تھا۔ اسے اپنی تکلیف تو یاد ہی نہیں تھی، اندر تک بس انادل کا درد، اس کا کرب گہرائی میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اپنی تکلیف کے ساتھ وہ اکیلی نہیں تھی، وہ اس کے کرب میں حصے دار ہو گیا تھا، جس کا ادراک انادل کو بھی نہیں تھا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے آنسو صاف کیے اور خود کو کمپوز کرتی لان میں چلی گئی۔
جہاں سب رومی کے گرد جمع ہوئے تھے۔ وہ بھی سب کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ رومی کو اپٹن لگایا جا رہا تھا۔ سب ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، بے فکر چہرے، کہہ کے خوشیاں۔ اسے یہ سب انتہائی نامانوس لگ رہا تھا، سب اجنبی لگ رہا تھا۔ دل نہ جانے کیوں ڈوبا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے اٹھ کر کہیں بہت دور چلی جائے، جہاں اس کا نام جاننے والا کوئی نہ ہو، جہاں کوئی زی روح موجود نہ ہو، دور دور تک صرف خاموشی ہو،